वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो इस्लामाबाद में ही हूँ और इस्लामाबाद में इसलिए हूँ कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आ रहा था, मगर अब पता चला है कि नहीं, लॉन्ग मार्च मज़ीद डिले हो गया है। इमरान खान साहब ने मज़ीद तारीखें बढ़ा दी हैं लॉन्ग मार्च के लिए और आगे कर दिया इमरान खान साहब ने अपना लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में आने के लिए। इमरान खान साहब निकले थे अपना जुम्मे से अपना लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ, गुजरांवाला पहुँचे 5 दिन में, गुजरांवाला पहुँचे। कल गुजरांवाला में इमरान खान साहब ने खिताब किया था और दावा किया जा रहा था कि बहुत भरपूर क्राउड है। क्राउड की असलियत भी पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं, इंटरनेशनल मीडिया ने एक्सपोज कर दी कि कितना एक क्राउड था इमरान खान साहब के साथ। लॉन्ग मार्च कितना एक बड़ा है। एक टेक्निकल बात है कि लॉन्ग मार्च जिस तरह इमरान खान साहब लेकर चल रहे हैं, उस लॉन्ग मार्च में का मोमेंटम नहीं बनना, तो उसमें ज़्यादा लोग शरीक नहीं होंगे। और जो स्टाइल इमरान खान साहब का है, उस स्टाइल में लोग इतने ज़्यादा नहीं आते। लेकिन खैर, स्टाइल अपनी जगह। ये जो इमरान खान साहब डिले करते आ रहे हैं, रुकते रुकते आ रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, क्या लॉजिक है? लोग नहीं मिल रहे, ये वजह है। सितारों की चालें उलट पड़ रही हैं, ये वजह है। क्योंकि मेरे नजूमी बाबा जो हैं ज्योतिषी, उन्होंने तो कहा था कि जी इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए नवंबर अच्छा नहीं होगा। तो नवंबर इमरान खान साहब को मुवाफिक नहीं हो रहा, वो जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? एक तो ये मामला है। दूसरा मामला ये है कि इमरान खान साहब का असल मकसद जो है, वो जो छुपाए फिरते थे, और इमरान खान साहब छुपा नहीं सकते अपनी बातें, तो वो जो छुपाए फिरते थे अपना मकसद, असल वो मकसद तो इसके पीछे नहीं है कि जी वो जो तकर्रुरी का नोटिफिकेशन होगा, यानी वज़ीर आज़म साहब के हाथ कांपेंगे या कांपें टांगेंगी जब मेरा लश्कर इस्लामाबाद में दाखिल हो रहा होगा, और फिर वज़ीर आज़म मुझे मजबूर हो जाएंगे। मेरी वो जो पेशकश थी, मेरी वो जो वज़ीर आज़म साहब से रब्ता करके कहा था कि जी मुझे मुशावरत में शामिल कर लें, 3 नाम आपके, 3 नाम मेरे, आर्मी चीफ के तकर्रुर का मामला हो रहा है। तो फिर जब मैं इस्लामाबाद में बड़े लाओ लश्कर के साथ दाखिल होने वाला हूँगा, रावलपिंडी में जब पहुँचूँगा, तो फिर वज़ीर आज़म साहब मजबूर हो जाएंगे। उनकी पेन, उनका कलम जिससे उन्होंने दस्तखत करना है, पेन, उसकी भी कांपे टांगेंगी, लिहाजा फिर वो दस्तखत ही नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं समरी ही नहीं बन पाएगी। और फिर मैं सदर आरिफ अलवी साहब को कह दूंगा कि जी मैं देखो इतना बड़ा लश्कर लेकर आया हूँ, और सदर आरिफ अलवी साहब के पास भी एक जवाज़ होगा कि देखो देखो इतनी बड़ी पार्टी PTI, सबसे बड़ी मकबूल जमात, सबसे बड़े मकबूल लीडर, वो लश्कर लेकर इस्लामाबाद, वो बड़ा जत्था लेकर, बड़ा जुलूस लेकर इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे हैं, लिहाजा उनको भी इस मामले में शामिल किया जाए, उनकी मुशावरत भी देखी जाए, उनको अगर किसी पर एतराज़ है तो एतराज़ भी सुना जाए। तो ये एक वजह जो है वो समझ आ रही है। दूसरी वजह ज़ाहिर है नवंबर भी है, इमरान खान साहब के कुछ अकायद भी हैं, वो उनको लेकर भी चलते हैं, हिसाब किताब के साथ चलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हिसाब किताब इमरान खान साहब का है आर्मी चीफ के तकर्रुर के मामले पर। तो लिहाजा जो खबर आई है, कल से ये खबर गर्दिश में थी, लेकिन उस तरह बाज़ाब्ता उसकी अनाउंसमेंट नहीं थी कि अब लॉन्ग मार्च कब इस्लामाबाद में दाखिल होगा। जो खबर आई है वो ये है कि जी इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च मज़ीद डिले कर दिया है। कल फवाद चौधरी ने कहा था कि हम इतवार के बाद भी नहीं पहुंच सकेंगे, यानी जो जुमे को पहुंचना था तो जुमे को नहीं पहुंच सकेंगे, इतवार को भी नहीं पहुंच सकेंगे, उसके 2 दिन बाद भी। लेकिन अब मामला कर दिया गया है 11 नवंबर को इस्लामाबाद में पहुंचने का। 10 नवंबर को पहुँचेगी PTI के जो वफूद कह रहा हूँ, ये जो लॉन्ग मार्च है, मरकज़ी लॉन्ग मार्च, ये पहुँचेगा रावलपिंडी। रावलपिंडी के बाद अगले दिन, अच्छा, इमरान खान साहब ने फिर सबको कहा कि रावलपिंडी में इकट्ठे हो जाओ, आज़ाद कश्मीर वाले भी वहाँ पहुँच जाओ, सिंध वाले भी वहाँ पहुँच जाओ, और बलूचिस्तान वाले भी वहाँ पहुँच जाओ, KPK वाले भी वहाँ आकर रास्ते में ज्वाइन करो, और फिर सारे इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। 15 लाख लोग, कम अज़ कम 15 लाख, ये कहने की बात है, 15 लाख। अभी भी क्लेम कर रहे हैं PTI वाले कि इमरान खान के जुलूस के साथ लाखों लोग गुजर रहे हैं, लेकिन वो जो कहानी खोल दी है मीडिया ने, इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में मीडिया उस तरह साथ जा रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल है इमरान खान साहब को कवर करना, और फिर उसको तनकीदी जायज़े के साथ कवर करना या हक़ाइक़ के साथ कवर करना। जो टीम ये बताएगी मीडिया की कि जी इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च का जो है, अगर सपोज़ फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 2 किलोमीटर पर है, और 2 किलोमीटर में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, लोग नहीं हैं, फिर जो लोग जहाँ इमरान खान साहब खिताब करते हैं वहाँ एक मजमा लगता है जिसमें 4, 5, 6 हज़ार, 10 हज़ार कहीं से ज़्यादा लोग होते हैं, और फिर उसके बाद वो डिस्पर्स हो जाते हैं और इमरान खान साहब आगे चले जाते हैं। फिर मीडिया ये डिस्कस खुलकर वहाँ नहीं कर पा रहा, मीडिया के लोग, कि जी लॉन्ग मार्च जो है उसकी स्पीड जो है वो नहीं है। इमरान खान साहब आते हैं चंद घंटों के लिए, फिर वापस चले जाते हैं। तो ये सारा जो है अब एक्सपोज कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया
وائس آف امریکہ میں جو ہے نے جو ایک ویڈیو چلائی ہے جس میں گجرانوالا، جس میں کل نظر آ رہا تھا کہ لوگ ہی لوگ ہیں۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یا ان کی جماعت کو ایکسپوز کرنے کے لیے میڈیا کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے اپنے لوگ ہی کافی ہوتے ہیں، وہ خود ہی اپنے لیے کافی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ پی ٹی آئی والے اس لانگ مارچ کو پرانی تصویریں لانگ مارچ کے لیے لگا رہے ہیں، پرانی تصویریں جو 2019 کی ہیں، اس سے پہلے والی تصویریں عمران خان کی کسی جلسے کی، اور وہ جلسوں کی تصویریں لگا کر ان کو کاپی پیسٹ کر کے فوٹو شاپ کر کے وہ دکھاتے ہیں کہ جی لانگ مارچ، سڑکیں بھری ہوئی ہیں۔ اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ باہر کے مجمع بھی دکھا دیتے ہیں وہ اٹھا کر، پھر ان میں پی ٹی آئی کا جھنڈا وہاں سے فوٹو شاپ کر کے وہ وہاں سے اٹھا کر لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی اتنا بڑا مطلب وہ راکٹ سائنس نہیں ہے، وہ کر لیتے ہیں اور وہ پکڑے جاتے ہیں، ظاہر ہے۔ اور ایک ڈے لائٹ کا شاٹ ہوتا ہے تو اس میں شام کا شاٹ آ جاتا ہے، تو عجیب و غریب قسم کا۔ تو ایک تو وہ ایکسپوز کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے میڈیا کو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کتنے لوگ چل رہے ہیں، وہ جب خود ہی پرانی تصویریں لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کے لانگ مارچ میں جان نہیں ہے۔ خیر، ایک تو یہ تو وائس آف امریکہ نے ایک ویڈیو چلائی ہے، ڈرون شاٹ ہے، ایریل ویو ہے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کا۔ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی والے وہ جو اپنے اپنا اس پر چینلز پر، پی ٹی آئی کے آفیشیل چینل یا ٹویٹر اکاؤنٹس پر وہ جو ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں، ویڈیوز چلا رہے ہیں، وہ ویڈیوز وہ ہیں جو کلوز اپ شاٹس ہوتے ہیں۔ لیکن جو وائس آف امریکہ چلا رہا ہے وہ وائڈ اینگل کے ساتھ شاٹ ہے نا، بالکل اونچائی سے۔ تو اب میں اس میں نا آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ افتخار چودھری صاحب کا لانگ مارچ تھا، افتخار چودھری کا لانگ مارچ ملتان میں تھا، اور میں ایک ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا، اس ٹی وی چینل کے جو اس وقت کیمرہ مین تھا، وہ چیف کیمرہ مین تھا، میرا دوست تھا، بڑی عزت کرتا ہے، بڑے بھائیوں کی طرح عزت کرتا ہے وہ۔ تو وہ اپنا اس کو مجھے پتا تھا کہ وہ لانگ مارچ کو کور کرتا ہوا آ رہا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ، کیونکہ اس وقت تو پورا کا پورا فوکس تھا نا بھائی افتخار چودھری کو بتاؤ کہ افتخار چودھری پاکستان کے نجات دہندہ ہیں۔ تو اس لانگ مارچ میں جب افتخار چودھری صاحب ملتان کے کسی چوک پر جہاں جاوید ہاشمی صاحب ان کا استقبال کر رہے تھے، وہاں پر وہ تھے تو گاڑی کے آس پاس بندہ ہی بندہ، ہزاروں لوگ، اور پھر وہ جو رپورٹر ہے وہ مطلب اس کے منہ سے ہوتا ہے نا رال ٹپک رہی تھی، اینکر بس پھٹے لگ رہے تھے۔ افتخار چودھری کا ملتان میں فالحانہ استقبال، تاریخ رقم ہو گئی، ساری تاریخیں نئی تاریخ رقم ہو گئی، سارے تاریخی ریکارڈ ٹوٹ گئے، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو وہ جو کیمرہ مین تھا اس کا، وہ جو چیف کیمرہ مین تھا اس کا جو کیمرہ مین تھا، اس کو کوئی انسٹرکشنز نہیں تھی کہ کیا کرنا ہے۔ پہلے اس نے ٹائٹ شاٹ دکھایا، کلوز اپ دکھایا، کلوز اپ کے بعد جیسے ہی اس نے اپنا زوم آؤٹ کرنا شروع کر دیا، وائڈ کرنا شروع کر دیا، جیسے ہی کھولنا شروع کر دیا تو وہ جو ہزاروں کا مجمع تھا وہ افتخار چودھری کی گاڑی کے اطراف کھڑے ہوئے 20-25 لوگ ثابت ہوئے۔ اچھا، 20 لوگ ادھر، 50 لوگ ادھر، مطلب 100-150 لوگ جو گاڑی کے گرد تھے وہ وہاں پر اپنا نظر آ رہے تھے۔ اور پھر اچانک وہ شاٹ نکل گیا، اور کچھ سیکنڈز کے اندر نا پھر وہ ظاہر ہے وہ اس میں اینکر جو تھا وہ اسکرین پر فل اسکرین پر وہ آ گیا۔ تو میں نے فون کیا اس چیف کیمرہ مین کو، میں نے کہا یار یہ اچھے شاٹس تھے، پتہ چل رہا ہے کہ کتنے لوگ ہیں، تو اس کو ذرا اپنا اسی طرح رکھو۔ کہتے امداد بھائی نوکری گنوانی ہماری، یہ لڑکے سے غلطی ہو گئی کہ اس نے ذرا کھول لیا کیمرہ کو، وائڈ کر دیا، تو اس سے جو ہے وہ ہماری نوکریاں جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ فون پر فون آ رہے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں انسٹرکشنز ہیں کہ کلوز اپ شاٹس دکھانے ہیں، کھولنا نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے ان کا جو لانگ مارچ ہے، ان کے لانگ مارچ کو صرف بہت محدود وہ ہوتا ہے نا اس کو دکھایا جاتا ہے، ایک کلوز اپ شاٹس دکھائے جاتے ہیں۔ اگر ڈرون شاٹ بھی ہے تو وہ ڈرون شاٹ عمران خان صاحب کے کنٹینر کے اوپر 5-10-15 فٹ کی اونچائی سے وہ کر رہا ہے، اور وہ بھی پھر جہاں تک رش ہے وہ شاٹ سلیکٹ کر کے وہ جاری کیے جاتے ہیں۔ جہاں پر اگر اس کو تھوڑا سا 150 فٹ اوپر لے جایا جائے گا ڈرون کو تو وہ کھل جائے گی بات کہ سڑک کے کنارے کیا ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے ان کا لانگ مارچ جو ایک تو اس طرح ہے کہ اس میں پبلک نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ میں اگر پبلک ہوتی تو عمران خان صاحب جو سوچ کر چلے تھے کہ جی میں جمعے کو نکلوں گا، جمعے کو پہنچوں گا، اور جب میں نکلوں گا لاہور سے تو میرے ساتھ تو سمندر ہوگا، پورا کا پورا لاہور چل پڑے گا، لوگ گھروں کو تالے لگا دیں گے، اور چوکیداروں کو بھی کہیں گے کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر چوری ہوتی ہے تو ہوتی ہے، ہونے دو، ہم نے کپتان کو واپس وزیر اعظم بنانا ہے، ہم نے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا ہے۔ کیونکہ جو پچھلا آرمی چیف تھا وہ کرپٹوں کے ساتھ مل گیا ہوا ہے، یہ ابھی والے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ، کیونکہ یہ کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کرتے تھے،
کیونکہ یہ جو ہیں آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب، جو عمران خان صاحب نے بات کر دی نا وائس آف امریکہ کے ساتھ ہی کی ہے، پہلے بھی کی ہے، کہ قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ احتساب نہیں ہونے دے رہے تھے، وہ ان کو کرپشن کو وہ برا نہیں سمجھتے تھے۔ تو خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ جب میں نے یہ سارا ایک ماحول بنا لیا ہوا ہے تو جب اور 6 مہینے کچھ 60 کے قریب جلسے، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب میں نے ایک ماحول بنا لیا ہے تو اب مجھے تو لوگ ایسے ملیں گے کہ میں بس یوں نکلوں گا اور چلتا ہوا جاؤں گا، کاموں کی بھی نہیں پہنچوں گا تو مجھے فون آ جائے گا کہ جی کس کو آرمی چیف لگانا ہے، بتا دیں، آپ بتا دیں، سمری بھی آپ بنا دیں، آپ کو ہم بھیج دیتے ہیں بندہ، سمری آپ بنا دیں، نام بتا دیں، لکھوا دیں، اندر سے بنوانا ہے باہر سے بنوانا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا خیال تھا، یہ ہوا نہیں ہے۔ تو جب یہ نہیں ہوا تو عمران خان صاحب کو جب لاہور میں بڑا کراؤڈ نہیں ملا، عمران خان صاحب نے لاہور میں ہی لانگ مارچ جو ہے آدھے میں چھوڑ دی کر چلے گئے۔ اس کے بعد اگلے دن لاہور شہر کی حدود سے ہی واپس چلے گئے، پھر اس کے بعد اگلے دن ایک حادثہ ہو گیا وہ صدف والا، پھر واپس چلے گئے، چلے حادثے کی وجہ سے چلے گئے، ہم اس میں شک نہیں کرتے۔ پھر اس سے اگلے دن پہنچنا تھا اپنا گجرانوالا، پھر واپس چلے گئے۔ کل اللہ اللہ کر کے گجرانوالا پہنچے اور پھر کل ہی یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، مومنٹم نہیں بن رہا، ماحول نہیں بن رہا، مزہ نہیں آ رہا، کسی کی کانپیں نہیں ٹانگ رہی، تو کوئی فون نہیں آ رہا، تو بہتر یہ ہے کہ لانگ مارچ کو ذرا ہم ڈیلے کر لیتے ہیں۔ تو 7 دن ڈیلے کر دیا گیا ہے لانگ مارچ۔ اب اس میں جو اصل چیز ہے، پھر اسی پر آتا ہوں، اصل چیز جو ہے انتخابات ایک بہانہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رات کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ ہوتا ہے نا، بندہ جب کچھ کر بیٹھتا ہے تو پھر ظاہر ہے پورے 4 سال حکومت میں رہے ہیں، بہت کچھ عمران خان صاحب کی چیزیں ریکارڈ پر آ رہی ہیں، بہت سی ان کو رپورٹس دی گئی تھیں، تو عمران خان صاحب کو یہ ہے کہ جو مجھے بتاتے رہے تھے کہ یار آپ کی حکومت میں یہ ہو رہا ہے، اور پھر ان کو میں نے ہٹوا دیا تھا، اگر وہ آ گئے تو پھر کیا ہوگا۔ میں نام نہیں لے رہا، ظاہر ہے کہ حساس معاملات ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب تاریخ میں پہلی بار، پاکستان کی تاریخ کم از کم، اس میں پہلی بار وہ یہ کر رہے ہیں کہ جی وہ اپنا لانگ مارچ کر رہے ہیں آرمی چیف کے تقرر کے لیے یا رکوانے کے لیے۔ ویسے پاکستان کی تاریخ میں تو خیر چلتا رہتا ہے، لیکن یہ حکومت جو ہے نا، یہ بھی آرمی چیف عمران خان صاحب کی مرضی کے آرمی چیف کا تقرر رکوانے کے لیے عمران خان کا سارا ملبہ انہوں نے اپنے اوپر لیا تھا، کیونکہ جو عمران خان صاحب کا منصوبہ تھا وہ تو بڑا خطرناک تھا نا۔ وہ منصوبہ یہ تھا کہ وہ آئیں گے اپنا نومبر میں، عمران خان صاحب یا نومبر سے پہلے آرمی چیف لگا لیں گے، بلکہ اسی مارچ میں لگانا تھا، پیچھے مارچ اپریل نہیں، ہاں مطلب اسی سال لگانا تھا آغاز میں۔ تو مارچ میں تو تحریک عدم اعتماد آ گئی، پتہ چل گیا کہ عمران خان صاحب کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال تو عمران خان صاحب اگر اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا لیتے تو پھر ان کا منصوبہ تو یہ تھا کہ جی میں کوئی نظام ہی چینج کر دوں گا، 2/3 میجورٹی سے زیادہ میجورٹی لے کر آ جاؤں گا، پھر کوئی ریفرنڈم کی طرف چلا جاؤں گا اور کوئی ایسا سسٹم کروں گا کہ صدارتی نظام آ جائے گا، صوبائی خود مختاری ختم، پولیٹیکل پارٹیز ختم، 1 پارٹی رول، چائنا ماڈل جو عمران خان صاحب ہمیشہ جس کو پسند کرتے ہیں، چائنا کی میریٹوکریسی۔ تو چائنا میں تو میریٹوکریسی ہے کہ نہیں ہے؟ چائنا کا 1 پارٹی رول ہے، وہاں ڈیموکریسی نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب اس کو فینٹیسائز کرتے تھے، عمران خان صاحب سعودی کے نظام کو فینٹیسائز کرتے تھے، عمران خان صاحب صدارتی نظام کو فینٹیسائز کرتے تھے۔ تو عمران خان صاحب کا منصوبہ تو وہ تھا۔ تو خیر اب وہ منصوبہ تو ہو گیا ناکام۔ تو اب عمران خان صاحب اپنے آپ کو بچانے کے لیے، فیوچر میں اپنا سیاست میں اپنا کوئی نہ کوئی کردار رکھنے کے لیے، ان کو لگتا ہے کہ اب وہ تیزی کے ساتھ پولیٹیکلی روند دیے جائیں گے۔ تو اب وہ اس کے لیے نکلے ہیں تو لوگ نہیں نکلے۔ اب عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا کہ جی ہفتے کا کھیل جو ہے وہ نہیں ہے، ایک ہفتے میں معاملات میں ٹھیک نہیں کر سکتا، لہذا انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے لانگ مارچ۔ اب خبریں یہ ہیں کہ کل ہماری قمر زمان کائرہ صاحب کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی تھی، وہ آپ نے سن لی ہے۔ ان کا خیال یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں میرا ذاتی خیال ہے، میرا تجزیہ ہے کہ اسی ہفتے آرمی چیف کا تقرر ہو جائے گا، اسی ہفتے۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسی ہفتے نہیں، آرمی چیف کا تقرر جو ہے وہ 20 نومبر سے پہلے یعنی مڈ آف 15 نومبر کے بعد، اور 15 اور 20 نومبر کے درمیان ہوگا۔ اب یہ عمران خان صاحب نے جو یہ اپنا رتھ لے کر آ رہے ہیں، جس کو میں رتھ سے کہتا ہوں، ہاتھی رتھ، وہ کیونکہ پرانے حملہ آور تو ہاتھیوں پر چڑھ کر آتے تھے نا، تو اسی طرح اسٹائل میں جا رہے ہیں اسلام آباد کی طرف۔ ہاں جا الٹ رہے ہیں، پرانے حملہ آور اوپر سے آتے تھے، یہ نیچے سے اوپر آ رہے ہیں۔ تو خیر تو وہ عمران خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ اب جب کیونکہ جو پروسیس ہوگا تعیناتی کا، تو اس پروسیس کے دوران لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی پتہ چل گیا کہ تعیناتی جو ہے وہ 10 نومبر کے بعد جا کر اس کا پروسیس ہوگا۔ تو وہ کیونکہ لوگوں نے زیادہ دیر اسلام آباد میں نہیں بیٹھنا،
بٹھا نہیں سکتے عمران خان صاحب، ان کے پاس اب وہ طاقت و قوت نہیں ہے. تو لہٰذا اگر 2-4 دن بھی رکنا ہے اسلام آباد جا کر، دھرنا دینا ہے، کوئی کڑمس کرنا ہے، کوئی میس کریٹ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے وہ زیادہ دنوں کے لیے نہیں ہو سکتا، 1 آدھ دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے ہو سکتا ہے. تو پھر ان دنوں میں جا کر وہاں بیٹھا جائے جن دنوں میں آرمی چیف کے تقرر کا پروسیجر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوگا. ہو سکتا ہے قمر کائرہ صاحب کی بات ٹھیک ہو جائے کہ ابھی کل پرسوں ترسوں تک یا وزیر اعظم چائنا سے واپس آتے ہی آرمی چیف کے تقرر کا اناؤنسمنٹ کر دیں کہ جی فلاں صاحب جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ ہمارے اگلے آرمی چیف ہوں گے، اور ان کی ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد وہی جو ہوتا ہے پروسیجر، اس کے بعد وہ اپنا چارج جا کر سنبھال لیں گے. وہ سوٹی ہوتی ہے، وہ سوٹی ایکسچینج ہو جاتا ہے، وہ جو کمانڈ ایکسچینج ہوتی ہے وہ کمانڈ لے لیں گے اپنی. تو ہو سکتا ہے اب ہو جائے. تو پھر عمران خان صاحب کا سارا پروگرام دھرا کا دھرا رہ جائے گا. یا پھر عمران خان صاحب اگر 11 کو آتے ہیں، 10 کو راولپنڈی آتے ہیں، اور عمران خان تب تک کوئی نہ کوئی چیز گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو پھر عمران خان صاحب کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. تو بیسک چیز جو ہے میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ خود پریشر میں آ چکے ہوئے. جو میں نے آغاز سے یہ بات کی ہوئی ہے کہ دباؤ اداروں پر نہیں ہے، دباؤ حکومت پر نہیں ہے، دباؤ عمران خان کے اوپر ہے. اور وہ کسی اور کا نہیں، اپنوں کا دباؤ ہے. وہ کسی اور کا نہیں، اپنی بڑی بڑی بھڑکوں کا دباؤ ہے. آپ کا بھائی سارا کچھ، آپ کا بھائی روک دے گا. مطلب پھر وہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا نا کہ جی انہوں نے مجھے اپروچ کیا تھا. اب دیکھیں عمران خان صاحب پبلکلی آ کر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہے وہ نہیں کرپشن کے خلاف کارروائی کرنے دے رہے تھے. تو ایک مومنٹم، ایک ماحول بنا رہے کہ جی آرمی چیف وہ ہو جو میرا لائک مائنڈیڈ ہو. وہ لائک مائنڈیڈ ہوگا تو پھر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکوں گا. پہلے کیا کہا کرتے تھے کہ جی قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان کی قیادت میں جو فوج ہے وہ تو پی ٹی آئی کے منشور کے اوپر چل رہی ہے. پہلے یہ کہتے تھے. تو پی ٹی آئی کا منشور کیا تھا؟ پی ٹی آئی کا منشور یہ تھا کہ ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے، ہم نے ان سارے کرپٹ سیاستدانوں کا خاتمہ کر دینا ہے. تو پھر وہ 3.25 سال کے بعد اب یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کم از کم وہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا عمران خان صاحب کی غیر آئینی ڈیمانڈ ہے، وزیر اعظم کا کلی اختیار ہے اپوزیشن کے یا اپوزیشن نہ بھی ہو، کسی پولیٹیکل پارٹی کا، کسی پولیٹیکل لیڈر کا، چاہے کتنا بھی مقبول ہو، چاہے پاکستان کے 100% لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے جلسوں میں جاتے ہیں، لیکن اگر وہ وزیر اعظم نہیں ہے آئینی طور پر تو ان کا یہ اختیار نہیں ہے، ان کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی آرمی چیف میری مرضی کا لگے گا. تو لہٰذا عمران خان صاحب بیسیکلی اپنی غیر آئینی ڈیمانڈ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اب کھل کر باتیں کرنے شروع ہو گئے ہیں کہ جی قمر جاوید باجوہ تو کرپٹوں کو سپورٹ کر رہا ہے، قمر جاوید باجوہ چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ مل گیا، لہٰذا مجھے میری مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے میرے ساتھ بات کرو، میرے ساتھ بیٹھو، میری مرضی مانو، تب جا کر میں لانگ مارچ روکوں گا. لیکن عمران خان صاحب کو جو پیغام گیا ہے، دو طرفوں سے پیغام گیا ہے، ایک حکومت سے، ایک اپنا فوج سے. جو آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملاقات میں جو عمران خان صاحب نے کی تھی نا، اس میں انہوں نے دے دیا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا کاکے، آنا ہے آ جا، پرامن رہنا ہے تو رہ، اگر ریڈ لائن کراس کرو گے تو پھر برداشت نہیں ہوگا، پھر آپ کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا جائے گا، بلکہ باہر رہنے بھی نہیں دیا جائے گا، پھر آپ کے لیے اڈیالہ یا مجیل ہوگا. تو لہٰذا عمران خان صاحب سارے سگنل سمجھ گئے ہوئے، اس لیے انہوں نے لانگ مارچ کو اور ڈیلے کر دیا ہوا ہے. اب دیکھیں مزید کتنا ڈیلے کرتے ہیں. کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ عمران خان صاحب راستے میں مذاکرات کا بہانہ بنا کر واپس چلے جائیں، یو ٹرن لے لیں، یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب خاموشی سے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور اسلام آباد آئیں گے نہیں. ایسا مجھے ہوتا نہیں نظر آ رہا کہ عمران خان صاحب نہیں آئیں گے اسلام آباد. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی فیس سیونگ مل جاتی ہے، کوئی مذاکرات کا لارا لپا عمران خان صاحب کو مل جاتا ہے، تو شاید عمران خان صاحب اسلام آباد کی طرف نہ آئے اور اگلا اعلان یہ ہو کہ جی ہم اسلام آباد نہیں جا رہے. اس اعلان تک دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پاکستان کی سیاست میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.